Hello, Assalamu alaikum. I hope everyone is fine and doing great. Well, today we are starting a series of lectures on O-level Pakistan studies. और इस series of lectures के अंदर we will try to cover the complete syllabus of O-level Pakistan studies conceptually and comprehensively. और इस series of lectures को बनाते वक्त I have made sure कि मैंने सारे past papers को analyze किया है, and this is a kind of syllabus oriented and exam oriented series of lectures which is going to help you crack exam and fetch really good marks. So the first lecture today we have that is on the reformers, और reformers के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले reformers आ जाते हैं that is शाह वलीउल्लाह, और उनकी जो रिलीजियस सर्विसेज थी और उनका जो पॉलिटिकल और रिलीजियस रोल था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट टाइम, आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. एंड वी विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक कॉन्सेप्चुअली ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, and I will make sure that your concepts are really clear regarding this topic. So let's start. And in this lecture we are going to have a few things, और उसमें के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है, we will have introduction of शाह वलीउल्लाह कि भाई शाह वलीउल्लाह था कौन, और उसके अलावा ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी that उन्होंने जो है वो रिलीजियस रिफॉर्म्स लाए. उसके अलावा हम उस वक्त की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी उस वक्त कंडीशंस क्या थे, शाह वलीउल्लाह जब आए और उन्होंने जब ये रिफॉर्म्स लाए तो उसकी वजूहात क्या थी, क्या ज़रूरत पड़ी थी उन रिलीजियस रिफॉर्म्स या फिर पॉलिटिकल रोल प्ले करने की जो शाह वलीउल्लाह ने प्ले किया. तो उनकी सर्विसेज को बेहतर तरीके से समझने के लिए वी विल गो थ्रू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और जो उस वक्त कंडीशंस थे इंडिया के अंदर हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. और उसके अलावा वी विल लुक इनटू हिज रिलीजियस रिफॉर्म्स, हम देखेंगे कि उनके रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या थे, व्हाट वाज हिज पॉलिटिकल रोल, उन्होंने क्या पॉलिटिकल रोल प्ले किया. एंड इन द एंड वी विल हैव द कंक्लूजन, जिसके अंदर हम देखेंगे दैट हाउ इम्पैक्टफुल वर हिज रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल रोल एज वेल. एंड उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे द पास्ट पेपर्स, जिसके अंदर जो शाह वलीउल्लाह का जो टॉपिक है उसके हवाले से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आई हैव आल्सो mentioned those past papers in this lecture ताकि it is easier for you to prepare the topic. So let's start. और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई शाह वलीउल्लाह था कौन. So शाह वलीउल्लाह was a scholar and Muslim reformer. He was born on February 21st in 1703 in Delhi. शाह वलीउल्लाह एक मुस्लिम रिफॉर्मर थे, स्कॉलर थे, जो 21 फरवरी 1703 को दिल्ली के अंदर पैदा होते हैं. एंड फॉर योर क्लैरिटी आई वुड टेल यू कि आपको ये डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर क्रैमिंग इट इज़ गुड. अगर आप नहीं करना चाहते हैं देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इस डेट को याद करें. द रीज़न आई एम सेइंग दिस कि आपके एग्ज़ाम को जब मैंने एनालाइज़ किया है आपके पास पेपर्स को, तो उसमें इस डेट को याद करने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. सो इफ़ यू आर क्रैमिंग दिस वेल एंड गुड. अगर आप नहीं करना चाहते हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव मेंशन्ड दिस डेट दैट ही वाज बोर्न ऑन 21 फरवरी 1703 in Delhi. And his father's name was Shah Abdul Rahim, who was also a Muslim scholar of that time, a renowned Muslim scholar of that time. और शाह वलीउल्लाह को जो रियल नेम था, his real name was कुतुबुद्दीन, but because of his piety, और वो एक बहुत ही जो है वो पायस किस्म के स्कॉलर थे, तो इस वजह से उन्होंने उसे कहा कि भाई ये शाह वलीउल्लाह हैं, ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, बिकॉज ऑफ हिज पाइटी एंड हिज पायसनेस. तो उसकी वजह से जो है वो शाह वलीउल्लाह जो हैं जो कुतुबुद्दीन थे उनको कहा जाने लगा शाह वलीउल्लाह. सो हिज ओरिजिनल नेम वाज कुतुबुद्दीन. ही वाज बोर्न इन दिल्ली. और उसके अलावा हिज फादर्स नेम वाज शाह अब्दुल रहीम, हु वाज आल्सो अ रिनाउंड स्कॉलर ऑफ दैट टाइम. एंड हिज फादर शाह वलीउल्लाह's फादर, हिज फादर शाह अब्दुल रहीम यूज्ड टू रन अ मदरसा, और उस मदरसे का नाम था मदरसा रहीमिया, दैट वाज बीइंग रन इन दिल्ली. और दिल्ली के अंदर वो मदरसा चलाते थे, और उस मदरसे के अंदर ही शाह वलीउल्लाह हैं उन्होंने जो है वो अपनी एजुकेशन हासिल की. And the really astonishing thing is that Shah Waliullah completed his religious education at the age of 15. 15 साल की उम्र में उन्होंने हिफ्ज़ कुरान भी किया, and the education related to the hadith और जो basic Islamic education थी, he completed his education at the age of 15. उसके बाद हम देखते हैं for higher studies he went to Saudi Arabia, और सऊदी अरेबिया में जो है वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं. एंड ही स्टेड देयर फॉर लॉन्ग टाइम. और उसके बाद जो है वो मीन वाइल इनके फादर की जो है वो डेथ हो जाती है, और उसके बाद ये क्या करते हैं, ही कम्स बैक, और वो वापस आते हैं, और मदरसा जो था मदरसा रहीमिया, वहाँ पर जो है वो शाह वलीउल्लाह ख़ुद जो है वो ही बिकेम अ टीचर, और वहाँ पर उसको जो है वो लुक आफ्टर करना शुरू कर देते हैं. उसके बाद व्हेन ही वाज इन सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया में जो है वो उस वक्त जो थे
انڈیا کے اندر, بیکاز ہی واز بورن ان دلی, سو دلی واز پارٹ آف انڈیا. انڈیا کا مطلب ہے, میں اس وقت انڈیا کی جب بات کر رہا ہوں, سو اٹ انکلوڈیڈ پاکستان, ٹوڈیز پاکستان, اٹ انکلوڈیڈ ٹوڈیز بنگلہ دیش, اینڈ اٹ آلسو انکلوڈس ٹوڈیز انڈیا. تو جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس وقت انڈیا کے اندر کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے, سو ہی واز اویئر آف دیٹ. اور اس وقت انہوں نے اپنی ایک بک کے اندر لکھا ہے کہ ان کو الہام ہوا تھا. الہام از سم تھنگ جس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے نا خود ہی آپ کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دیتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ ان ہز بک فیوز الحرمین, آپ کو اگر یاد کرنا چاہیں تو یاد کر لیں, اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ از ناٹ اے بگ پرابلم, کہ انہوں نے اپنی کتاب فیوز الحرمین کے اندر یہ بات مینشن کی ہے کہ ان کو الہام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں دیٹ یو ول ہیو ٹو پلے یور رول ان ریفارمنگ دا سوسائٹی. تو شاہ ولی اللہ کو الہام ہوتا ہے, جسے ہم ڈیوائن انسپریشن بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دل کے اندر تھرو خواب, وہ کہتے ہیں کہ خواب میں انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یو ول ہیو ٹو پلے یور پارٹ ان ریفارمنگ دا سوسائٹی ان انڈیا فار دی مسلمس آف انڈیا. تو ان کے بعد ہی ریٹرنس ٹو دلی ان 1732, اور انہوں نے کہا کہ بھائی آئی ول ورک فار دی کنسولیڈیشن آف اسلام, اور اسلام کی کنسولیڈیشن کے لیے ان انڈیا آئی ول پلے مائی پارٹ. سو دس واز دا ریزن ہی کیم بیک اینڈ ہی پلیڈ ہز رول ان ریفارمنگ دا سوسائٹی. اور انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ اسلام کے لیے جو ہے وہ کنسولیڈیشن کے لیے اپنی سروسز دیں. اینڈ ہی آلسو پلیڈ اے پولیٹیکل رول, جس کو بھی ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. So to understand his services, first we will have to understand the historical background and conditions of India. کہ اس وقت انڈیا کے اندر کیا کنڈیشنز تھے, اس وقت انڈیا کے اندر ایسی کیا سچویشن تھی جس کی وجہ سے شاہ ولی اللہ کو جو ہے وہ اپنا ریلیجیس اور پولیٹیکل رول پلے کرنا پڑا. So in order to make you understand this, first I would like to tell you کہ انڈیا کے اندر اس وقت there was the rule of Mughal empire. مغل کی حکومت تھی, مغلوں کی حکومت تھی, اور وہ جو مغلوں کی حکومت تھی وہ بیسیکلی مسلمانوں کی حکومت تھی, اینڈ دے ور دا رولرس آف انڈیا. اور اس سے پہلے بھی آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ون تھنگ, دیٹ دا مسلم رول ان انڈیا, کہ مسلمانوں کی جو حکومت انڈیا میں اسٹارٹ ہوئی تھی, دیٹ واٹ اسٹارٹڈ ان 712. 712 میں محمد بن قاسم آتے ہیں, اینڈ ہی کنکوئرڈ انڈیا فار دا فرسٹ ٹائم, اور اس کے بعد مسلمانوں کا جو رول ہے دیٹ اسٹارٹڈ پراپرلی ان انڈیا. اور اس کے بعد جو ہے 1526 میں جو ہے وہ مغلس آتے ہیں اور مغلوں کی حکومت اسٹارٹ ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ ڈائنیسٹیز نے انڈیا کے اوپر حکومت کی ہے, جس میں آپ کے پاس تغلق آ جاتے ہیں, جس میں آپ کے پاس لودھی آ جاتے ہیں, جس میں آپ کے پاس غزنوی آ جاتے ہیں, سید آ جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جسٹ بیکاز آف یور انڈرسٹینڈنگ, تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے. تو ابھی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت کیونکہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی, دیر واز اے رول آف مسلمس, اور مسلم رولرس کے اندر بھی جو ہے ڈفرنٹ ڈائنیسٹیز نے حکومت کی تھی. لیکن اس وقت when شاہ ولی اللہ واز بورن, تو اس وقت جو انڈیا کے اوپر حکومت تھی, دیٹ واز اے رول آف مغلس, مغلوں کی حکومت تھی انڈیا کے اوپر. اینڈ دس رول آف مسلمس اوور انڈیا, جو مسلمانوں کی حکومت رہی ہے انڈیا کے اوپر, اس میں سے دا گولڈن پیریڈ آف مسلم رول از کنسیڈرڈ ٹو بی دی مغل رول. جو مغلوں کی حکومت تھی دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے گولڈن پیریڈ آف مسلم رول ان انڈیا. اور دس مغل رول اسٹارٹڈ ان 1526, اور یہ 1526 میں اسٹارٹ ہوا تھا. لیکن اس کا جو ڈکلائن ہے اس میں یہ ہوا دیٹ اورنگزیب واز کنسیڈرڈ ایز اے لاسٹ پرومیننٹ رولر آف مغلس. مغلوں کا ایک حکمران تھا واز اورنگزیب, اور ان کے جو ڈیمائز کے بعد, ان کے ڈیتھ کے بعد, آئی تھنک ہی ڈائڈ ان 1707, تو اس کے بعد اٹ از کنسیڈرڈ دیٹ ڈکلائن آف مغل امپائر ہیڈ اسٹارٹڈ. کہ جب اورنگزیب کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ مغل امپائر یعنی مسلم رول, تو مسلم رول کا جو ڈکلائن ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے دیٹ دے ور دی انکیپیبل سکسیزرز آف مغل امپائر, کہ اورنگزیب کی ڈیمائز کے بعد جو مغلوں کے جو جتنے بھی رولرس آئے تھے, دے ور ویری ویک, ان کے اندر لیڈرشپ کیپیبلٹیز نہیں تھی, دے ور انکیپیبل, دے ور ویک سکسیسرز. مطلب جو اورنگزیب کے بعد جنہوں نے تھرون پہ جو لوگ آئے حکومت کے لیے, ہو بیکیم دی رولرز, ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھی. دے ور اسپینڈنگ اے لگژریس لائف, صرف عیاشی میں اپنی زندگی گزارتے تھے, اور ان کو کوئی امپائر یا پھر مسلم رول کے ساتھ کوئی دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی کائنڈ آف انٹرسٹ ان کنسولیڈیٹنگ دا مسلم رول ان انڈیا, کہ اس کو ہم اسٹرانگ کریں یا پھر اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے دیٹ دیر واز اے اسپریڈ آف ان اسلامک پریکٹسز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں ان انڈیا. نہ صرف رولرس کے اندر, دے ور اسپینڈنگ اے لگژریس لائف. وہ رولرس کیا کرتے تھے جو اورنگزیب کے بعد آئے, انہوں نے کیا کیا, پہلے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مسلم رول کو اسٹرانگ کیا جائے یا پھر مسلم رول کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. They were spending a luxurious life, they were drug addicted, وہ ڈرنک کرتے تھے,
دے یوز ٹو ہیو ڈانسنگ پارٹیز، اور اس کے علاوہ بس نشہ کرتے تھے اور وہ لگژریس لائف ہی گزارنا چاہتے تھے. تو یہ جو چیزیں تھیں جو رولرس کے اندر تھیں، they were kind of becoming they were kind of having impact on the public as well. تو جو مسلمان تھے اس وقت، جب آپ کے رولرس انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان کائنڈ آف برنگنگ ریفارمس ان دا سوسائٹی، یا پھر آپ رول بہتر طریقے سے کریں، تو جو لوکل پبلک تھی اس کے اندر بھی ان اسلامک پریکٹسز آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ان اسلامک پریکٹسز کیا ہوتی ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ان اسلامک پریکٹسز یہ ہوتی ہیں کہ چوری ہوتی ہے. ان اسلامک پریکٹسز یہ ہوتی ہیں کہ کوئی ایمانداری سے آنیسٹی سے جو بزنس نہیں کرتے ہیں. سو ایوری کائنڈ آف ان اسلامک پریکٹسز واز could be seen at that time in the local public as well. تو اس سچویشن کے اندر مسلمانوں کا جو ہے وہ ڈکلائن ایک نظر آ رہا تھا، that they are going to decline، اور ان کا جو گولڈن پیریڈ ہے that is going to end very soon. اور اس کے علاوہ دوسری چیز اور بھی تھی، there was disunity and division among Muslims. disunity اور division among Muslims کس طرح تھی؟ ایک تو شیعہ سنی، جس طرح آج ہمارے پاس بھی یہ سیکٹس ہیں، لیکن اس وقت بھی جو تھا اس کے اندر بہت ہی ایک بڑا ڈیوائڈ پایا جا رہا تھا. they were considering each other کہ بھائی اگر شیعہ ہے سو وہ کافر ہے. شیعہ were saying that the Muslims are سنیز are کافر. تو مسلمانوں کے اندر بھی بہت ہی زیادہ ڈویژن تھی. شیعہ سنی کو کافر کہہ رہا تھا، سنی شیعہ کو کافر کہہ رہا تھا. سو دیر واز ڈس یونٹی امنگ مسلمز. اور اس کے علاوہ بھی آپ کے اندر بہت سارے سیکٹس ہیں. سنیوں کے اندر آپ جو دیکھتے ہیں اس میں آپ کو ڈفرینٹ اسکولس آف تھاٹ نظر آتے ہیں ہو انٹرپریٹ قرآن اینڈ سنہ ان ڈفرینٹ ویز. جس طرح اگر آپ اہل سنت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی مختلف اسکولس آف تھاٹ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ دے انٹرپریٹ قرآن ان ڈفرینٹ وے. ان کے اندر مائنر ڈفرینسز ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس جو ہے وہ 4 اسکولس آف تھاٹ ہیں، دیٹ از حنبلی، شافعی، مالکی اور اس کے علاوہ حنفی. تو ان 4 اسکولس آف تھاٹ کے اندر تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں. فار ایگزامپل کہ بھائی نماز میں ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں، ہاؤ یو ہیو ٹو اسٹینڈ ان نماز، تکبیر کس طرح ہونی چاہیے نماز کے اندر. سو دیز آر دا سملر ڈفرینسز جو 4 اسکولس آف تھاٹ کے اندر ہیں. تو ان میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسٹریمزم آ گیا تھا، انتہا پسندی. دے ور کنسیڈرنگ ایچ ادر کہ بھائی میں ٹھیک ہوں اور اگلا بندہ جو ہے وہ کافر ہے. سو ان دیٹ کنڈیشن دیر واز ڈس یونٹی اینڈ ڈویژن امنگ مسلمس. اور مسلمانوں کے اندر ایک ڈویژن اور ڈس یونٹی پائی جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ دیر واز دی ریپڈ ڈکلائن آف مسلم امپائر. اور مسلم امپائر کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ڈکلائن نظر آ رہا تھا. اس کے علاوہ یہ تو مسلمانوں کی حالات تھے، لیکن دیر ور دی ایکسٹرنل تھریٹس ایز ویل. کہ جو مسلم رول تھا اس کو ایکسٹرنل تھریٹس بھی تھے. وہ ایکسٹرنل تھریٹس کیا تھے؟ دیر واز دی رائز آف مراٹھاز. مراٹھاز واز اے کائنڈ آف نیشن. ہندو مراٹھاز تھے، تو ان کا رائز تھا. اور دے یوزلی یوز ٹو اٹیک دلی کے جو مغلوں کی حکومت ہے اس کے اوپر وہ حملے کرتے تھے. اینڈ دیر واز اے تھریٹ کہ ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کو شکست دے کے اور جو ہے وہ انڈیا کے اوپر مراٹھاز یعنی ہندوز کی حکومت قائم ہو جائے گی. اس کے علاوہ سکھ جو تھے ان کا بھی رائز چل رہا تھا، اور مراٹھاز اور سکھس دے یوز ٹو اٹیک مسلم ریجنس. مسلمانوں پہ جہاں پر حکومت ہوتی تھی ان کو وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو دیز ور دا تھریٹس دیٹ ور بینگ فیسڈ بائی دا مسلمس، اور دس واز دا ریزن آف دا ڈکلائن آف مسلم. تو اس سچویشن کے اندر شاہ ولی اللہ واز دا پرسن. انہوں نے یہ ریئلائز کیا دیٹ دا پرابلمز دیٹ آر بینگ فیسڈ بائی دا مسلمز دیٹ آر ڈیو ٹو دی انکمپلیٹ نالج اباؤٹ اسلام. انہوں نے کہا کہ بھائی جو مسلمان یہ پرابلم سارے فیس کر رہے ہیں، ویدر دے آر پولیٹیکل یا پھر ریلیجیس یا پھر سوشل یا پھر اکنامک پرابلمس ہیں، جو بھی پرابلمس ہیں، دے آر ڈیو ٹو دی انکمپلیٹ نالج اباؤٹ اسلام. تو اسلام کی جو انکمپلیٹ نالج ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان یہ پرابلمس فیس کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے شاہ ولی اللہ نے کہا کہ بھائی اف مسلمس ہیو ٹو رائز اگین دے ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اسلام ان اے بیٹر وے. دے ول ہیو not only have to understand Islam but they will have to put that into practice. اور پریکٹیکلی بھی ان کو جو ہے وہ اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. اینڈ ڈیو ٹو دیٹ سچویشن شاہ ولی اللہ ریٹرن بیک فرام سعودی عربیہ ٹو انڈیا اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ دیٹ ہی وڈ کنسولیڈیٹ دی اسلام ان سب کانٹیننٹ. تو اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی جو سروسز ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں. دے بیکیم دا ریزن آف دی ریفارمز ان دا مسلم سوسائٹی. تو ہم ان کو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ریلیجیس ریفارمس یا پھر جو پولیٹیکل سروسز تھیں شاہ ولی اللہ کی وہ کیا تھیں. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دی ریلیجیس ریفارمس ایز وی ڈسکسڈ ارلیئر کہ شاہ ولی اللہ تھاٹ دیٹ دا ریزن بہائنڈ دا مسلم ڈکلائن
واز کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہے ہیں. دے آر فالوئنگ دی ان اسلامک پریکٹسز. دیر از اے کائنڈ آف ایکسٹریمزم ان سوسائٹی. شیعہ سنی کا، اور شیعہ سنی کے علاوہ سنیوں کے اندر بھی جو 4 اسکولس آف تھاٹ ہیں ان کے اندر ڈفرینسز ہیں. تو اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ دے آر unable to understand Islam in a proper way، اور وہ سمجھ بھی نہیں سکتے اس کو، اور اس کے علاوہ اس پہ جو ہے وہ عمل بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ you will have to follow the basic principles of Islam. اس نے کہا باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں، اب بیسک پرنسپلس آف اسلام کو جو ہے وہ فالو کریں، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ بھائی آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے حج کرنا ہے، اس کے علاوہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو ایک ماننا ہے، قرآن اور سنت پہ عمل کرنا ہے، آخرت یعنی قیامت پہ آپ کو یقین رکھنا ہے. دیز آر دا بیسک پرنسپلس آف اسلام. تو شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلی بات یہ کہی دیٹ مسلمس مسٹ فالو دا بیسک پرنسپلس آف اسلام بیکاز دے آر ناٹ فالوئنگ دا بیسک پرنسپلس آف اسلام، اور اس کی وجہ سے ہی ان کا ڈاؤن فال ہے، اس کی وجہ سے ہی ان کے اندر ڈویژن پائی جاتی ہے. تو اس نے کیا کیا؟ فرسٹ ہی ٹرینڈ اے گروپ آف اسٹوڈنٹس ایز وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ کہ مدرسہ رحیمیہ دیٹ واز فاؤنڈیڈ بائی دی فادر آف شاہ ولی اللہ. تو وہاں پر شاہ ولی اللہ پڑھاتے تھے. تو واٹ ہی ڈڈ، اس نے کیا، ہی ٹرین اے گروپ آف اسٹوڈنٹس، اور ان کو یہ رول دیا کہ بھائی آپ جائیں اور اسلام کے جو بیسک پرنسپلس ہیں ان کو لوگوں کے اندر پھیلائیں. سو ہی پریپیئرڈ اے گروپ آف اسٹوڈنٹس، اور ان کو جو ہے وہ انڈیا کے مختلف جو ریجنس ہیں ان کے اندر بھیج دیا سو دیٹ دے کوڈ کنوے دا میسج آف اسلام ان اے بیٹر وے، اور لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کو سمجھانے میں جو ہے وہ آسانی ہو اور لوگ بہتر طریقے سے اسلام کو سمجھ سکیں. دا فرسٹ تھنگ دیٹ ہی ڈڈ واز دیٹ ہی پریپیئرڈ اے گروپ آف اسٹوڈنٹس، اور ان کو جو ہے وہ مختلف ریجنس کے اندر بھیج دیا دیٹ دے شوڈ میک پیپل ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اسلام اینڈ دا بیسک پرنسپلس آف اسلام. اس کے علاوہ ون آف دا موسٹ پرومیننٹ ورکس آف شاہ ولی اللہ واز دا ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن. دا بیسک لینگویج ان وچ ہولی قرآن اٹ از عربک، اور عربک لینگویج اس وقت انڈیا کے اندر کافی کم لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی. تو شاہ ولی اللہ نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو قرآن پاک کی جو بیسک لینگویج یا بیسک انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ ریلیجن. جو آپ کے اسلام کی جو بیسک فاؤنڈیشن ہے دیٹ از دی قرآن. تو اگر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا سو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ریلیجن بیٹر وے. تو اس نے سب سے پہلا کام کیا دیٹ ہی ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن انٹو پرشین، کیونکہ پرشین جسے فارسی زبان بھی کہا جاتا ہے دیٹ واز اے مور فیملیئر لینگویج ایز کمپیئر ٹو عربک. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پرشین کے اندر جو ہے وہ اس قرآن پاک کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا سو دیٹ مور پیپل بیکم ایبل ٹو انڈرسٹینڈ قرآن پاک ان اے بیٹر وے. اور اس کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے، اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام ان دا سب کانٹیننٹ فار دا ویری فرسٹ ٹائم واز ٹرانسلیٹڈ انٹو پرشین بائی شاہ ولی اللہ. بعد میں شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے تھے انہوں نے کیا کیا، دے ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن انٹو اردو. ٹھیک ہے، وچ واز اے کائنڈ آف مور اسپوکن لینگویج، اور بہت زیادہ لوگ جسے سمجھتے تھے اٹ واز اردو. لیکن دس واز دا بیسک فاؤنڈیشن. شاہ ولی اللہ نے پہلے پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ لوگ جو ہے اسے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. تو سب سے پہلا انہوں نے کام کیا، ہی ٹرینڈ اے گروپ آف اسٹوڈنٹس، اور انہوں نے گروپ آف اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بھیج دیا کہاں پر، لوگوں کے اندر بھیجا تاکہ بیسک پرنسپل کو سمجھا سکیں. اس کے علاوہ دوسرا انہوں نے کیا کیا دیٹ ہی ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن انٹو پرشین تاکہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکیں. سو دیز ور دا ریلیجیس ریفارمس دیٹ ور given by شاہ ولی اللہ. تو دیز ور دا فرسٹ 2 points. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، ہی آلموسٹ روٹ 51 بکس. انہوں نے آلموسٹ 51 بکس لکھی تھی، اور ان 51 بکس میں 2-3 جو بکس ہیں دے آر ریلی امپورٹنٹ. سب سے امپورٹنٹ بک ہے اس کی حجت اللہ البالغہ. اس بک کے اندر یو ڈیفینیٹلی ہیو ٹو ریممبر دس بک. اوکے، اگر ہم سروسز کی بات کریں تو ہم نے ابھی تک 2 سروسز کو ڈسکس کیا. پہلا کام انہوں نے کیا دیٹ ہی ٹرینڈ اے گروپ آف اسٹوڈنٹس، جن کو انہوں نے مختلف ریجنس کے اندر بھیج دیا سو دیٹ دے میک شیور کہ جو لوگ ہیں ان کو اسلام کے بیسک پرنسپلس کو سمجھایا جا سکے. دوسرا کام انہوں نے کیا ہی ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن انٹو پرشین تاکہ جو زیادہ لوگ ہیں جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھ سکیں. تو 2 کام انہوں نے یہ کیے. اور تیسرا کام انہوں نے کیا ہی روٹ 51 بکس، اور ان میں سے ون آف دا موسٹ پرومیننٹ بکس واز حجت اللہ البالغہ. اس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں، یہ اینالائز دا ریزنس آف سوشل اینڈ ریلیجیس ڈیکے آف مسلمس. انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کا جو ڈکلائن ہے، وائی از دیٹ ڈکلائن، اس کے پیچھے ریزنس کیا ہے. تو انہوں نے ان ریزنس کو اینالائز کیا اور ان کے سولوشنس دیے اس بک کے اندر، حجت اللہ البالغہ کے اندر. اور دوسرا کام انہوں نے کیا انہوں نے ایمفسائز کیا آن دی امپورٹنس آف اجتہاد. اب اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم مختلف چیزیں دنیا کے اندر ریولیوشن آ رہا ہے،
سو یو فیس ڈفرینٹ پرابلمس. جو پرابلمس اسلام جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اس وقت جو پرابلمس نہیں تھے تو آپ جو ہے وہ مختلف پرابلمس فیس کرتے ہیں ود دا ایولیوشن ان دا سوسائٹی. فار انسٹنس اگر میں بات کروں سو یہ ہے کہ فار انسٹنس اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی وین اسلام کیم، جب اسلام آیا تھا تب یہ تھا کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی جس سے آپ پکچرز کیپچر کر سکیں. تو واٹ ہیپنڈ کہ جب یہ ٹیکنالوجی آئی آف واچنگ ٹیلی ویژن، میکنگ ویڈیوز، ٹیکنگ پکچرز، سو دیر واز کائنڈ آف رائز ان سوسائٹی کہ بھائی یہ جو ہیں یہ ان اسلامک پریکٹسز ہیں، ٹیلی ویژن دیکھنا، ویڈیوز بنانا، پکچرز بنانا. تو اس سچویشن کے اندر آپ کو یہ چیزیں قرآن اور سنہ میں شاید نہ ملیں. تو اب ان کو آپ نے کس طرح جو ہے ان کو حل کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو یوز یور ریشنلٹی. آپ کو اپنی مائنڈ کو یوز کرنا ہے، اپنی سوچ کو استعمال کرنا ہے. اینڈ دس تھنگ آف یوزنگ یور مائنڈ، یوزنگ یور ریشنلٹی، اس چیز کو کہا جاتا ہے اجتہاد. کہ جو چیزیں آپ کو شریعت میں نہ ملیں، قرآن اور سنہ میں نہیں ملتی، ان کو آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے دیکھنا ہے کہ بھائی whether they are aligning with the principles of اسلام کہ یا پھر یہ اسلام کے اگینسٹ ہیں. تو اجتہاد اسے کہا جاتا ہے کہ ود دا ایولیوشن آف سوسائٹی آپ کی دنیا کے اندر بہت ساری چینجز آتی ہیں اور ان چینجز کو حل کس طرح کرنا ہے، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ شریعت کے اندر اس کے سولیوشنس نہیں ملتے. سو یو ہیو ٹو یوز یور ریشنلٹی اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے سولیوشنس کو جو ہے وہ نکالنا ہے. سو دس از واٹ اجتہاد از. تو جو ود دا پیسیج آف ٹائم انڈیا کے اندر بھی اس وقت مختلف کچھ ایسی چیزیں تھیں دیٹ ور بینگ فیسڈ بائی دا سوسائٹی. تو ان چیزوں کے حل کے لیے شاہ ولی اللہ نے کہا کہ بھائی آپ اجتہاد کریں، آپ اپنے مائنڈ کو یوز کریں، شریعت کو بھی دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اگر وہ چیزیں شریعت سے الائن ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، اور ایسا نہ کریں کہ کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی آئے، کوئی بھی نئی چیز آئے تو آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ ان اسلامک ہے. تو اجتہاد کے اوپر جو ہے انہوں نے زیادہ فوکس کیا. تو حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے دو چیزیں کی مین جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے انہوں نے انالائز کیا کہ واٹ ور دا ریزنز بیہائنڈ دی سوشل اینڈ ریلیجیس ڈکلائن آف مسلمس. اور دوسرا انہوں نے کیا کیا، ہی ایمفسائز آن دی امپورٹنس آف اجتہاد کہ بھائی اپنی ریشنلٹی کو یوز کریں، اپنی سوچ کو بھی تھوڑا یوز کریں. اس کے علاوہ انہوں نے دوسری ایک بہت ہی امپورٹنٹ دو بکس لکھی انہوں نے، ایک تھی ازالۃ الاخفہ اور دوسرا تھا خلافت الخلفاء. اور ان بکس کے اندر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کوشش کی ٹو ریموو دا مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین شیعاز اینڈ سنیز. جو ہم نے ڈسکس کیا پہلے دیٹ دیر واز ڈویژن اینڈ ڈس یونٹی امنگ مسلمس. تو شاہ ولی اللہ نے کیا کیا، ہی روٹ 2 بکس، ازالۃ الاخفہ اور خلافت الخلفاء. اور ان بکس کے اندر انہوں نے کیا کیا، ہی ٹرائی ٹو ریموو دا مس انڈرسٹینڈنگس بٹوین شیعاز اینڈ سنیز. ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ ان کی 2-3 بکس، ایک اور بک بھی ہم آگے ڈسکس کرنے. سب سے پہلی بک انہوں نے کیا لکھی، حجت اللہ البالغہ. اور اس بک کے اندر انہوں نے کیا کیا دیٹ پہلا کام انہوں نے کیا دیٹ ہی ٹرائی ٹو اینالائز ریلیجیس اینڈ سوشل ڈکلائن آف مسلمس. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایمفسائز کیا آن اجتہاد. اس کے علاوہ انہوں نے 2 بکس اور لکھی، ازالۃ الاخفہ اور خلافت الخلفاء. اور ان دونوں بکس کے اندر ہی ٹرائی ٹو ریموو دا مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین شیعاز اینڈ سنیز تاکہ وہ یونائٹ ہو سکیں، اور مسلمان اگر یونائٹڈ ہو سکیں سو ڈیفینیٹلی دے آر گوئنگ ٹو رائز اگین. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بک لکھی دیٹ از انصاف بیان. اور اس بک کے اندر جو ہم نے پہلے 4 اسکولس آف تھاٹ ڈسکس کیے تھے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی سنیوں کے اندر بھی ریگارڈنگ دا انٹرپریٹیشن آف شریعہ مختلف اسکولس آف تھاٹ ہیں، ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی دیز آر دی مائنر ڈفرینسز آف انٹرپریٹیشن بٹوین ڈفرنٹ اسکولس آف تھاٹ. آپ اس کے اوپر اتنے ایکسٹریمسٹ نہ ہوں دیٹ یو آر سینگ کہ بھائی جو اگلا جو انسان ہے یا پھر جو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے اسلام کو، وہ غیر مسلم بن جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا، ہی ٹرائی ٹو ریموو دا مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی ڈفرنٹ اسکولس آف تھاٹ. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہم دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو انہوں نے آلموسٹ 51 بکس لکھی، ان میں پہلی حجت اللہ البالغہ جس میں ریلیجیس سوشل ڈکلائن آف مسلمس کو انہوں نے انالائز کیا. اس کے علاوہ اجتہاد پہ انہوں نے ایمفسائز کیا. اس کے علاوہ 2 بکس اور لکھی، ازالۃ الاخفہ اور خلافت الخلفاء. اس میں کیا کیا، ہی ٹرائی ٹو ریموو دا مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین شیعاز اینڈ سنیز. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، ہی روٹ انادر بک دیٹ واز انصاف بیان. اور اس کے اندر واٹ ہی ڈڈ کہ انہوں نے جو 4 اسکولس آف تھاٹ تھے ان کو جو ہے وہ ان کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگس تھی
ان کو بھی جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ انہوں نے ریلیجیس سروسز میں یہ ہے یہ ارج رولرس ٹو امپلیمنٹ اسلامک لاز. انہوں نے کہا کہ مسلمان رولرس کو انہوں نے یہ پیغام دیا, یہ پریچ کیا دیٹ یو مسٹ امپلیمنٹ دا اسلامک لاز. اگر آپ اسلامک لاز کو فالو نہیں کریں گے دین یو آر گوئنگ ٹو فیس دا ڈکلائن. اس کے علاوہ ہی ایڈوائز دا ٹریڈرس ٹو اڈاپٹ فیئر اینڈ آنیسٹ پرنسپلس. سوسائٹی کے اندر جو آپ کے ٹریڈرس ہیں یا پھر جتنے بھی آپ کی بیسک چیزیں ہیں ان دا ڈیلی لائف آپ جو کرتے ہیں ان کے انہوں نے کہا کہ بھائی اڈاپٹ فیئر ڈیلنگس, آپ کرپشن کو ختم کریں, آپ جو ہیں وہ لوگوں کی چیزوں کی ایکومولیشن جمع کر کے نہ رکھیں تاکہ ان کا ریٹ بڑھے تو بعد میں آپ بیچیں گے, آپ کریکشن نہ کریں یا پھر آنیسٹ پرنسپلس کو فالو کریں. اور انہوں نے ایک اور کام بھی کیا دیٹ ہی ٹرائیڈ ٹو ایجوکیٹ دا مسلم سولجرس کہ واٹ از دا ٹرو اسپرٹ اینڈ امپورٹنس آف جہاد, کہ جہاد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے ان دا لائف آف مسلم. تو انہوں نے یہ بھی کوشش کی دیٹ ہی ٹرائی ٹو ایجوکیٹ دا مسلم سولجرس, اور ان کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ جہاد کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کریں. سو دیز ور دا ریلیجیس سروسز آف شاہ ولی اللہ, جس کے اندر ہم شروع سے ایک دفعہ اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا اس نے کہا کہ بھائی یہ جو مسلمان ہیں ان کو بیسک پرنسپلس آف اسلام کو فالو کرنا پڑے گا تبھی ان کا رائز ہوگا. سب سے پہلا اسٹیپ انہوں نے لیا, اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کیا اور ان کو بھیج دیا دیٹ گو اینڈ پریچ دا اسلام. اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا, ہی ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن انٹو پرشین. اس کے علاوہ 51 بکس لکھی, ان میں سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بکس ہیں ان کے اندر آپ کے پاس ایک حجت اللہ البالغ آ جاتی ہے جس میں سوشل انڈیز ڈکلائن آف مسلمس کو انہوں نے انالائز کیا, اجتہاد کی امپورٹنس کہ بھائی اپنی ریشنلٹی کے اپنے مائنڈ کو بھی یوز کریں آپ کے پاس ود ایولیوشن آف سوسائٹی جو ڈفرنٹ پرابلمس آ رہے ہیں اور وہ شریعہ کے اندر موجود نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہی ٹرائی ٹو ریموو دا مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین شیعز اینڈ سنیز بائی رائٹنگ 2 books ازالۃ الخفہ اور خلافت الخلفاء, اینڈ ہی آلسو ٹرائی ٹو ریموو دا مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین 4 schools of thought. اور اس کے اندر انہوں نے کیا کیا, ہی روٹ اے بک دیٹ از کالڈ انصاف بیان, اور اس کے اندر جو 4 schools of thought ہیں اس کی مس انڈرسٹینڈنگ اور جو ڈفرینسز ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. ہی ارجڈ دا مسلمس ٹو امپلیمنٹ دا اسلامک لاز کو امپلیمنٹ کریں. ہی ایڈوائز دا ٹریڈرس ٹو اڈاپٹ دا فیئر ڈیلنگس اینڈ آنیسٹ پرنسپلس. اور اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہی ٹرائی ٹو ایجوکیٹ دا مسلم سولجرس ریگارڈنگ دا امپورٹنس آف جہاد. سو دیز ور دا ریلیجیس سروسز آف شاہ ولی اللہ. ناؤ وی ہیو دا پولیٹیکل رول, کہ بھائی پولیٹیکل رول انہوں نے کس طرح پلے کیا. ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے دیٹ دیر واز دا رائز آف مراٹھاز ان 6, لیکن جو رائز آف مراٹھاز تھا دیٹ واز ہیوج تھریٹ ٹو دی مسلم امپائر. مسلم امپائر اور مسلم سوسائٹی کو بہت ہی بڑا تھریٹ تھا. تو اس تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے واٹ شاہ ولی اللہ ڈڈ, انہوں نے دیکھا کہ جو مغل رولرس ہیں اس وقت کے دے آر ویری ویک. تو اس وقت جو دوسرے انڈیا کے اندر رولرس تھے, کیونکہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے انڈیا, تو اس میں چھوٹے چھوٹے ایسے ریجنس بھی جس پہ دوسرے جو مسلم نوبلس ہیں ان کی بھی حکومت ہوا کرتی تھی. سو ہی ٹرائیڈ ٹو اپیل بائی رائٹنگ لیٹرس ٹو ڈفرنٹ مسلم لیڈرس سیکنگ ملٹری اسسٹنس. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو مغل رولرس ہیں یہ ویک ہو گئے ہیں, آپ ان کی ملٹری اسسٹنس کریں, اور یہ جو مراٹھاز کا جو تھریٹ ہے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں. سو ہی رائٹ لیٹرس ٹو نجیب الدولہ, رحمت خان اینڈ شجاع الدولہ, اور انہوں نے بھی کوشش کی ٹو ٹرائی ٹو ڈیفیٹ مراٹھاز بٹ دے ور انیبل بیکاز مراٹھاز ور ریلی پاورفل. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا کیا, ہی آلسو روٹ لیٹر ٹو احمد شاہ ابدالی ہو واز the ruler of Afghanistan at that time. اور احمد شاہ ابدالی کو انہوں نے لیٹر لکھا. احمد شاہ ابدالی came in India and at the place of Panipat, it is a place near Delhi, اور بہت ہی پرومیننٹ پلیس ہے ان ٹرمس آف وارس. یہاں پر 3 بیٹلس آف پانی پت ہو چکی ہیں. وی ول ناٹ ڈسکس دا فرسٹ 2, لیکن 3rd بیٹل آف پانی پت جو ہے اس میں احمد شاہ ابدالی آتے ہیں اینڈ ہی ڈیفیٹس مراٹھاز. اور مراٹھاز کو وہ جو ڈیفیٹ ملتی ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی جو پاور ہے وہ سپریس ہو جاتی ہے. وہ جو بہت زیادہ پاورفل تھے تو ان کا بھی جو ہے ان کو ایک سیٹ بیک ملتا ہے, اور دے بیکم ویک آفٹر دس ڈیفیٹ آف احمد شاہ ابدالی. تو جو ایک بہت ہی بڑا سڈن تھریٹ تھا تو دی مغل امپائر وہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. سو احمد شاہ ابدالی کیم اینڈ ڈیفیٹیڈ دی Marathas in the 3rd battle of Panipat in 1761. You will have to remember this date, and you also have to remember that the 3rd battle of Panipat was fought between Ahmad Shah Abdali and Marathas, اور Marathas کو جو ہے اس میں شکست ملتی ہے. سو پولیٹیکل سروسز کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. There was the rise of Marathas. تو Marathas کے رائز کی وجہ سے کیا تھا, he wrote letters to Muslim nobles to seek military assistance. اور اس کے علاوہ مسلم nobles آئے, they tried to help Muslim Najib Ullah, Rahmat Khan, Shujaa Ullah, but they were unable to crush the Marathas because they were really powerful. So he also invited Ahmad Shah Abdali, who was the ruler of Afghanistan at that time, and he came in India, and at the 3rd battle of Panipat in 1761 he crushed مراٹھاز وتھ ہیوج ڈیفیٹ, اور جس کی وجہ سے ان کی پاور میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے. سو دس واز دا پولیٹیکل رول آف مغل امپائر شاہ ولی اللہ, جس کی وجہ سے مغل امپائر کو جو ہے وہ کائنڈ آف سائے ریلیف ملتا ہے کہ مراٹھاز تھوڑے ویک ہو گئے ہیں. سو دیز ور دا ریلیجیس اینڈ
پولیٹیکل سروسز آف شاہ ولی اللہ جن کو ہم نے ڈسکس کیا. لیٹس ڈسکس دا کنکلوژن, اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ اس کے امپیکٹس کو دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز شاہ ولی اللہ نے کیا کی, دیٹ ہی ریوائوڈ دا اسپرٹ آف اسلام. انہوں نے کہا بیسک پرنسپلس کو فالو کریں, سو ہی واز ایبل ٹو ریوائو دا اسپرٹ آف اسلام. اس کے علاوہ یونیفائڈ مسلمس تھرو ریلیجیس, سوشل اینڈ پولیٹیکل ریفارم. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ریلیجیس ریفارمس لائے کہ بھائی بیسک پرنسپلس کو فالو کریں. سوسائٹی کے اندر انہوں نے کہا کہ بھائی فیئر ڈیلنگس کریں. پولیٹیکل ریفارم کے تھرو انہوں نے کیا کیا, مراٹھاز کو جو شکست ملی ان کے اندر ان کا بہت ہی بڑا رول تھا, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے دیٹ جو مسلم رول تھا وہ زیادہ اس کے ان مغل رولرس کو زیادہ ٹائم مل جاتا ہے ٹو ریوائو دیئر رول, اور ان کی جو لیگیسی ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں. اس کے علاوہ جو ڈفرینسز تھے, برج دا گیپ بٹوین ڈفرینٹ سیکٹس, شیعاز اور سنیز کے درمیان جو ڈفرینسز تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور 4 اسکولس آف تھاٹ تھے جو سنیوں کے, ان کے اندر جو ڈفرینس تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. ایمفسائز آن ایجوکیشن, کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ ایجوکیشن کو جو ہے وہ حاصل کریں, اینڈ فار دیٹ پرپز ہی ٹرانسلیٹ ہولی قرآن انٹو پرشین, تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ہولی قرآن کو سمجھ سکیں. یہ ٹرائڈ مورل ویلیوز جو ہیں آپ ان کو جو ہے وہ بہتر بنا سکیں. اپلیکیشن آف اجتہاد کی جو ڈفرینٹ پرابلمس ود ایولیوشن آف سوسائٹی مسلمان فیس کر رہے ہیں ان کا بھی جو حل ہو سکے, دیٹ از اونلی پاسبل تھرو اجتہاد. اور اس کے علاوہ اس کا امپیکٹ یہ نظر آتا ہے ہمیں, دیٹ انسپائرڈ دیٹ لیٹر ریفارمرز لائک سید احمد بریلوی, اور اس کے علاوہ سر سید احمد خان. سر سید احمد خان اور سید احمد بریلوی, احمد بریلوی کا آپ کے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے, تو ہی واز آلسو انسپائرڈ بائی شاہ ولی اللہ, اور شاہ ولی اللہ نے ان کو انسپائر کیا. کس طرح انسپائر کیا ہم اس کو سید احمد بریلوی کے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. لیکن ہی واز آلسو دا اسٹوڈنٹ آف مدرسہ رحیمیہ, جو شاہ ولی اللہ کے والد صاحب کا مدرسہ تھا. سید احمد بریلوی واز اے اسٹوڈنٹ فرام دیئر. سر سید احمد خان جو ہے ان کو بھی انہوں نے انسپائر کیا. وہ اس طرح کہ سر سید احمد خان نے بھی مسلمانوں کو ایڈوائز کیا تھا دیٹ یو شوڈ گو فار دا ایجوکیشن اور اپنے آپ کو بہتر کریں. سو سر سید احمد خان واز گریٹلی انسپائرڈ بائی شاہ ولی اللہ. سو ڈیو ٹو آل دیز سروسز شاہ ولی اللہ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فاؤنڈر آف ماڈرن مسلم انڈیا. ٹھیک ہے, ماڈرن مسلم انڈیا کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے انہوں نے, کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک دفعہ ریلیجیسلی پولیٹیکلی ریوائیو کیا, اور اسلام کا جو ریوائیول تھا ان سب کانٹیننٹ اس میں بھی ان کا بہت ہی بڑا رول ہے, اور ان کے جو امپیکٹس ہیں ہم نے ان کو بھی ڈسکس کر لیا ہے. اینڈ ان دی اینڈ وی ہیو دا کویشچنس فرام دا پاس پیپرس, تو آپ ان کویشچنس کو دیکھ لیجیے گا. آئی ایم ریڈی شیور کہ آپ میرے لیکچر کو اگر صحیح سے سمجھتے ہیں, یو ول بی ایبل ٹو کریک دیز کویشچنس. دیز آر آل دا کویشچنس دیٹ ہیو بین آسکڈ ان دی last 15 to 20 years regarding the topic of شاہ ولی اللہ, اور more or less semi questions ہوتے ہیں, اور آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے گا. and if you have any kind of question or query you can ask me in the comment section. اس کے علاوہ if you want to join my lectures, so you can contact me through Instagram and Facebook. The links are given in the description. اگر آپ کو نوٹس چاہیے, سو یو کین آلسو کانٹیکٹ می, آئی ول پرووائڈ یو دا نوٹس ریلیٹڈ ٹو دی پاکستان اسٹڈیز دیٹ آر اسپیشلی میڈ اکارڈنگ ٹو یور سلیبس اینڈ دے آر ایگزام اورینٹیڈ, جس کے اندر آپ کے جو ہے سارے ٹاپکس ہیں میں نے ان کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. سو وش یو آل دا ویری بیسٹ. ان دا نیکسٹ لیکچرس وی ول آلسو ٹرائی ٹو ہیو اے لیکچر آن دی ایگزام پیٹرن, دیٹ how you should prepare this whole subject. اس کے علاوہ آپ کو ایگزام کے اندر جو ڈفرینٹ آپ کے جو کویشچنس ہیں, how you should attempt them in order to get the maximum marks. تو آپ ہم ان دی پیپر پیٹرن اور سلیبس اور یہ ساری چیزیں, پیپر پریزنٹیشن, آپ کو ایک کویشچن کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے, ان سب چیزوں کو بھی ان دا نیکسٹ لیکچرس آئی ول ہیو اے اسپیشل ویڈیو آن دیٹ. سو دس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو ٹو کریک دا ایگزام ان اے بیٹر وے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلفس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.